from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, मैं गुज़िश्ता 42 सालों से यूनाइटेड नेशन के तक़रीबात देख रहा हूँ और जब भी यहाँ कोई मुस्लिम हुक्मरान आता है तो वो मुसलमानों के मसाइल पर बात नहीं करता, कुछ शर्मिंदा सा भीगा भीगा सा रहता है और अपना वक्त पास करता है, चला जाता है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो जब से आए हैं वो यहाँ पे आकर पूरे ऐवान की मौजूदगी में खुलकर बात करते हैं। इन साहब को अपने मुसलमान होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है बल्कि फ़ख्र है। 2019 में जब ये यूनाइटेड नेशन के इजलास में यहाँ पे आए, सारी दुनिया के लोग बैठे हुए थे जो मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं और इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके सामने जिस अंदाज से इमरान खान ने गुफ्तगू की है कि तुम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हो और तुम्हें ये अमल बंद करना चाहिए, तुम ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने मज़हब को छोड़ दिया है और मज़हब की अहमियत को नहीं समझते, और जब हमारे लोग एहतजाज करते हैं तो तुम कहते हो कि वो आज़ादी तहरीर और तकरीर तुम्हें हासिल है और वो तुम्हारी आज़ादी और तहरीर और तकरीर को छीनना चाहते हैं। ये बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने मज़हब को नहीं समझते, अपने नबी का एहतराम नहीं करते। हम अपने मज़हब को भी समझते हैं, अपने नबी का एहतराम भी करते हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को बंद करो। और ये नहीं कि एक लाइन, एक सेंटेंस पढ़ दिया हो, खुलकर जमकर बात की और लोगों ने तवज्जो से सुनी। इमरान खान को लोग तवज्जो से सुनते हैं और उसकी बात को मानते हैं, क्यों? किरदार ऐसा है, सच्चा आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। फिर OIC के इजलास में जब वो गए, उन्होंने वहां जाके तमाम मुस्लिम ममालिक को कहा कि जागो जागो, कब तक सोओगे, देखो ये क्या हो रहा है, गुस्ताखी रसूल होती है और तुम लोग खामोश रहते हो, क्या हो गया मुसलमानों तुम्हें? वहां जाके उनको जगाया और कहा मिलकर आओ इसके खिलाफ काम करें। फिर 2020 में दोबारा यूनाइटेड नेशन में आए और जब वो यूनाइटेड नेशन में तकरीर के लिए जा रहे थे तो जो लॉबी में खड़े कुछ मुस्लिम ममालिक के लोग थे वो एक दूसरे से कह रहे थे लुक लुक ही इज हियर, अब वो बात करेगा, देखना। जो बात की है तो पूरी दुनिया को पैगाम दिया, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या पूरा यूरोप, कि देखो तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है अपने नबी से और तुम हमें जान के हर्ट करते हो। और हमारे चूंकि मासूम लोग हैं वो एक गलत एक्शन लेते हैं, अपने घर को आग लगाते हैं, फिर तुम उनकी पिक्चर्स यहाँ दिखाते हो मीडिया पे कि देखो कितने ये दहशतगर्द और कितने खराब लोग हैं, जबकि गलती तुम्हारी होती है। ये मुकदमा वो यहाँ पे आके लड़ता है, हर जगह जाके वो सॉलिड बात करता है। फिर यही नहीं, उसने फेसबुक के जो ऑनर है मार्क ज़करबर्ग, उसको फोन किया और उससे कहा कि देखो ये तुम्हारी जो फेसबुक है इसको बिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, इस पे इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा होता है, इसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने दो। एफर्ट्स देखें ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा आदमी जो जब आका के दरबार पे गया तो शहर में बगैर जूते पहन के गया, नंगे पैर जाता है अकीदत से, आका के अकीदत से, और जाके जालियों पे माथा टेक के रोता है 15-20 मिनट तक ज़ारो क़तार। उसका कमिटमेंट ये है। वो आज जब बात करता है रियासत मदीना की तो लोग मजाक उड़ाते हैं, बार बार, और वो अपनी उससे नहीं हटता क्योंकि उसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये बात है। अच्छा, अब जो मसला आज पैदा हुआ है पाकिस्तान में, देखिए हर कुछ अरसे के बाद ये मसला पैदा होता है, इसका वो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखो, क्योंकि वेस्ट के लोग अपने नबी को भी कुछ नहीं अहमियत देते और अपने मजहब को भी कुछ नहीं अहमियत देते, तो वो हमारे एहतजाज को जो है वो समझते हैं हम दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो हमें वहां पे कानून पास करवाना है, जैसे यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट के बारे में अपना कानून पास कराया हुआ है, उस पर वो शख्स काम कर रहा है। अच्छा, इस दौरान ये फ्रांस का वाकया हो गया। अब जो सूरत हाल आज पाकिस्तान में पैदा हुई है
اس کو کیش کرانے کے لیے فضل الرحمان بھی آ گئے ہیں, نون لیگ کی فائنینسنگ بھی آ گئی ہے, تمام وہ مولوی حضرات بھی آ گئے ہیں, چندہ مولوی جن کی زندگی چندوں پہ گزرتی ہے, لوگوں کو مروانے پہ گزرتی ہے. بقول اقبال کے کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اچھا, اب ان حالات میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسے سمجھنا چاہیے, اور پھر کچھ اور اہم باتیں جو میں ابھی چند اور اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جو عمران خان کی جد و جہد ہے, جو ان کا کام ہے, کسی پاکستانی پرائم منسٹر نے آج تک یونائیٹڈ نیشن میں اور یورپ میں جا کے اتنے بڑے پیمانے پہ اسلام کا گستاخی رسول جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا پیچھا نہیں کیا, اس پہ بات نہیں کی. ان کے مقابلے میں آپ نواز شریف اور ملا فضل الرحمان کا کردار دیکھ لیجئے. نواز شریف حکمران تھے جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور گستاخی کی, اس شخص نے کہا دامن بچا کے رہو, ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا جب آیت اللہ خمینی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ پاس کیا تھا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا کردار کیا ہے. ملا جی فضل الرحمان جو اب آج تیل کا کنستر لے کے آگ لگانے کے لیے آگے آگے ہیں, دیکھیے جب اسمبلی کے اندر نواز شریف یہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے لایا تو فضل الرحمان وہاں موجود تھا, یہ شخص خاموش رہا. یہ عاشق رسول ہے. آج شیخ رشید بلنٹلی بولا تھا, اور ایک ہمارے جمالی صاحب جو تھے پرائم منسٹر بھی ایک دفعہ رہ چکے ہیں, ان کا فرسٹ نیم مجھے نہیں عزت یاد آ رہا, وہ آج جنت میں ہوگا کیونکہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ ہوتی ہے ایمان, بات کرنے کی بات. خواتین حضرات, یہ وہ لوگ ہیں جو آج صورتحال کو سیاسی اس میں اپنے لیے کیش کرانا چاہتے ہیں. پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان سے جان چھٹاؤ تاکہ ان کے مقدمات ختم ہو جائیں. اچھا, اب دیکھیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجیے. دیکھیے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے کام لو. عمران خان کا کہنا یہ ہے جس نے قصور کیا ہے وہ تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے ملک میں, اور تم اپنے ملک میں اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہو, اپنی املاک کو آگ لگا رہے ہو. میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کو سزا ملنی چاہیے, اور تم اس کی گستاخی کی سزا اپنے آپ کو دے رہے ہو, اپنے لوگوں کو دے رہے ہو. یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں قانونی جنگ لڑنی ہے اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے فکس کرنا ہے. وہ لانگ ٹرم تھنکنگ رکھتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو شور مچانے آئے ہیں, ان کو تو کچھ نہ کچھ عرصے میں کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے چندہ اچانک سے آ جائے, اسپانسرشپس آ جائیں, اور یہ اس پہ پھر عیش کرتے ہیں. جن کے بچے مر جاتے ہیں ان کے گھر یہ جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بہت افسوس ہوا, اور فضل الرحمان کہہ دے گا الحمدللہ یہ شہید ہوا ہے اور یہ جنت میں جائے گا, پھر اس کے بعد یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونے دیجئے. کیوں؟ جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے. خواتین حضرات, اگر آپ کے گھر میں چند چوہے گھس آئیں تو آپ کیا اس درجہ ناراض ہوں گے کہ انہیں مارنے کی خاطر پورے گھر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیں گے؟ نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عقل اور حکمت سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو حکمت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا. اچھا, اب آپ ذرا اندازہ لگائیے, ہسٹری دیکھیے اپنی ہماری. سویڈن نے جب گستاخی کی تھی, خاکے بنائے تھے, تو ہم نے کیا کیا؟ شیشے توڑے, گاڑیاں جلائیں, لوگوں کو مارا, خون بہا دیا, لیکن ان کا وہ جو فون تھا نوکیا, اس کو خریدنا نہیں چھوڑا. ان کو وہاں فائدہ پہنچاتے رہے, نوکیا فون خریدتے رہے, اس کا بائیکاٹ نہیں کیا, بس تشدد کیا. اور تشدد بھی کس پہ کیا؟ اپنے لوگوں پہ, اپنے آپ پہ کیا. 1977 میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی. میں اسٹوڈنٹ تھا, میں بھی اپنے ایک دوست حسین حقانی کے ساتھ سارے شہر میں تقریریں کرتا پھرتا تھا کہ بھائی یہ بات ہے. کیوں؟ اس وقت ہم اس جذبات میں تھے کہ یہ سارے مولانا حضرات جو ہیں وہ مل کر نظام مصطفیٰ لائیں گے. بعد میں ہوا یہ کہ یہی مولوی حضرات اپنی انا اور اپنے مفاد کی جنگ لڑ کے, ہمیں کامیابی ہو چکی تھی, بھٹو صاحب جا چکے تھے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انا اور اپنے مفاد کی جنگ لڑ کے اس سارے 9 ستارے جو تھے ان کو اٹھاڑ کے پھینک دیا دور دور. اچھا, اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہوا اینڈ رزلٹ میں ہمیں ملا منحوس الطاف حسین,
اور چور نواز شریف، اور پھر جو اس کے بعد صورتحال ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا اب دیکھیے پھر 1979 میں غالباً بات ہے کہ وہ کعبہ شریف پہ ایک سعودی تھا، جویا مین کچھ اس کا نام صحیح نہیں یاد ہے مجھے اس وقت، اس نے جب قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان میں ہم فوراً ان مولویوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مارچ شروع کر دیا اور جا کے جناب امریکن ایمبیسی کو جلا دیا۔ اب وہ ان کا انٹرنل معاملہ تھا، سعودیز کا اقتدار کا معاملہ تھا، ہم نے امریکن ایمبیسی کو جلا دیا۔ دیکھیے اب عقل کے ناخن لیجئے، ان کے کہنے کو سمجھیے کہ ان کا ویژن کتنا ہے۔ خواتین حضرات، ایک آدمی جو ایک منزلہ عمارت پہ کھڑا ہو وہ کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے؟ وہ 1 میل تک ہی دیکھ سکے گا، اور جو 100 منزلے پہ کھڑا ہو وہ کتنی دور تک دیکھے گا؟ یہ ویژن کا فرق ہے، یہ تجربے کا فرق ہے۔ عمران خان نے یورپ میں زندگی گزاری، یورپ کی نس نس سے وہ واقف ہے، ہر شخص یورپ میں اس کا احترام کرتا ہے اس کی سچائی کی وجہ سے، اور وہ جانتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیم۔ جس دشمن سے آج ہم کو واسطہ ہے اس کی نفسیات کو ملا فضل الرحمان سمجھتے ہیں، سعد رضوی صاحب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا ان کی بات پوری دنیا میں اس انداز سے سنی جائے گی جیسے عمران خان کی بات سنی جاتی ہے؟ نہیں سنی جائے گی۔ دیکھیے یہ جو جذباتی رد عمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، انسٹنٹ ریئیکشن تو میں کہتا ہوں کبھی ہونا نہیں چاہیے، ریسپونڈ ہونا چاہیے۔ جو جذباتی رد عمل آپ دکھاتے ہیں، جذباتی رد عمل دکھانے والوں کا مقدر ہمیشہ ناکامی بنتی آئی ہے، یہ قانون قدرت ہے، وہ ناکامی ہی بنے گی۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو اپنی تعلیم کے لیے، اپنے شعور کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ طریقہ اختیار کرو جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے حکمت کا، صبر کا۔ صلح حدیبیہ پہ لوگوں نے کہنا شروع کیا اب تو اسلام گیا۔ نہیں، اسلام نہیں گیا، رکے، تھمے، پھر بعد میں اس سے کتنا بہتر مستقبل سامنے آیا۔ آج آقا کا پیروکار عمران خان اگر کہتا ہے کہ میری بات سنو، میرے ساتھ چلو، قانونی جنگ لڑو، ہمیشہ کے لیے مسئلے کو حل کرو، ورنہ یہ ہمیشہ ہر 3-4 سال کے بعد یہ مسئلہ اٹھتا ہے، وہ پرماننٹ سولوشن چاہتا ہے۔ اور یہ جو لوگ تماشا لگا رہے ہیں، یہ پرماننٹ سولوشن کیا؟ یہ سولوشن ان کے نزدیک ہے نہیں سوائے احتجاج کے۔ احتجاج کی سیاست انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حکمت کی سیاست جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، صبر ہوتا ہے، لیکن وہ ذہانت سے ہوتی ہے۔ آخری مثال دوبارہ اس دن بھی سمجھائی تھی میں نے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا بڑا مسئلہ آ گیا، سب لڑنے لگے چاروں قبیلے کہ ہم حجر اسود کو نصب کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، سوچو، ایک چادر لاؤ، اس کے اندر رکھا، چاروں سے کہا ایک ایک کونا تم پکڑو اور جاؤ جا کے لگاؤ۔ یہ حکمت ہے۔ آقا کے طریقے پہ چلو گے تو کامیابی ہوگی، اور آقا کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو جو آج تک ذلت ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، بیماری ہے، انسان کہتا ہے کیا مذہب کے نام پہ صرف رسوائی ہے، یہ کیا ہم کیسا ہمارا مذہب ہے؟ ہم نے اس کو ایسا بنا رکھا ہے۔ جن لوگوں نے تمہارے ذہنوں کو جکڑ رکھا ہے نا، دیکھیے ذہن اور پیراشوٹ جب کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے، اپنے ذہنوں کو کھولیے، اگر نہیں کھولیں گے تو ہمیشہ حادثہ ہوتا رہے گا۔ 77 کا میں نے آپ کو بتایا، 79 کا بتایا، وہ سویڈن کا واقعہ بتایا، ہمیشہ سے حادثہ ہوا، اس کے بعد گھر جل گئے، جن کے گھر میں لوگ مر گئے ان کے یہاں فاقے ہو گئے، ان کی زندگی پتہ نہیں کیسے گزر رہی ہوگی۔ اور آج جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، یہ لاہور میں، مجھے اس پہ افسوس ہے، حکومت پہ اس کا غصہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اس کو صحیح انداز سے ٹیکل نہیں کیا۔ میں نے 2 ویڈیوز کیے ہیں اس پہ اور بہت کنڈیم کیا ہے حکومت کو کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور میں اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں سے کہ اگر آج بھی عمران خان آئے نا اور آ کے قوم کے سامنے بات رکھیں جیسے آج رکھی ہے، کتنے دماغ بدل گئے، کیوں تمہارے اندر کی سچائی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ آج بھی عمران خان کا وہ مقام ہے، 1000 درجہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں یہ صادق و امین ہے، یہ آدمی یہ جھوٹا نہیں ہے، بہادر ہے، بزدل نہیں ہے، اس کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر وہ آج سے پہلے کر لیتے تو کتنے گھرانے بچ جاتے۔ اور حکومت کو جو ہے اس پہ ان گھرانوں کو جن میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے معاوضہ طے کرنا چاہیے، دینا چاہیے، چاہے وہ پولیس ہو یا عام شہری ہو۔ یہ میری ریکویسٹ
پاکستان کی حکومت سے ضرور ہوگی. تو خواتین و حضرات وہ طریقہ اپنائیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. باقی جو ہے نا یہ جو آ گئے سب مل کر کہ ناموس رسالت کے لیے عمل پیرا ہو, کچھ عمل کرو. جن کو سزا ملنی چاہیے وہ تو دور بیٹھے ہیں, تم اپنے آپ کو سزا دیتے ہو, یہ کہاں کی حکمت ہے؟ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی ہیزیٹیشن نہ کیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے صحیح انداز سے سوچ سکیں. صحیح سوچ ہی از ایوری تھنگ, صحیح سوچ ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر سوچ ہی غلط ہو جائے, اس دن میں نے آپ کو ایک ویڈیو کر کے دی تھی کہ فالٹ ان تھنکنگ کیا ہوتا ہے, تو اب وہ دوبارہ اس وقت میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اس کو شیئر ضرور کیجیے.